أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all our mu'mineen and mu'minat and all our viewers around the world, and welcome on Youth Matters with me, your host Sakina Habib. We are in the Ayyam-e Aza of Muharram, and our duty is to remember the tragedy of Karbala and to pay our respect and condolences to the time of our Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. عظم الله أجورنا وأجوركم. May Allah subhanahu wa ta'ala increase mine and your rewards in these big nights, inshaAllah. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept all our a'mals and forgive our sins. नाज़रीन, अगर आपको याद होगा कि हमारी पिछली क़िस्त में हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर शख्सियत डॉक्टर मासूमा जाफ़री मौजूद थी, जिन्होंने ख़ास इन अशरे अय्याम के फ़जीलत के बारे में बयान किया था और क्या वो तोहफ़ा हम हासिल कर सकते हैं इन अय्याम में से। और फिर जो है हमारी गुफ्तगू जो आज की जारी होगी वो इस हवाले से जारी रहेगी कि हम किस तरह से वजीह बन सकते हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की, और वो क्या क्वालिटीज़ जो है एक हुसैनी में पाई जा सकती हैं उस मकाम को हासिल करने के लिए, और किस तरह से जो है हम वो मुकरमीन बन सकते हैं, वो मकाम हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ आज फिर से जो है ख़ानम जो है यहाँ पे मौजूद हैं और तशरीफ़ लाई हैं, और मैं इनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं इनको वेलकम करना चाहती हूँ डॉक्टर ख़ानम मासूमा जाफ़री को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़ाहर वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका फिर से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त मेरे प्रोग्राम के लिए निकाला, और आपको मैं ताज़ियत पेश करती हूँ इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला शरीफ को भी और बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को भी, ख़ास इन अय्याम अज़ा के लिए। ख़ानम, आज की हमारी जो गुफ्तगू जारी रहेगी वो इस मौजू पर है कि किस तरह से हम वो कनेक्शन कायम कर सकते हैं अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ, किस तरह से हम जो है वजीह बन सकते हैं। और जब हम दुआओं में, जब हम दुआए तवस्सुल भी पढ़ते हैं, हम ज़िक्र करते हैं कि इश्फ़अ लना इंदल्लाह या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह, तो क्या मायने हैं इसके असल में, और क्या जो है वो हम बेनिफिट रिवॉर्ड जो है इससे हम हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया ख़ाहर, सल्लमकुमुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, इन्नल्लाह खैरु नासिरिन व मुईन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नुल मज़लूम, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद व इब्नुश शहीद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अअज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमुसाबि अज़ाए सय्यदुश शुहदा अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम। ख़ाहर, आपकी खिदमत में और हिदायत चैनल के इस नूरानी प्रोग्राम के तमाम व्यूअर्स की खिदमत में, और सबसे बढ़कर जो अज़ादार हकीकी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, यूसुफ़ ज़हरा वारिस हुसैन इमाम ज़माना अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में इस प्रोग्राम की तवस्सुत से मैं ताज़ियत और तस्लियत अर्ज़ करना चाहूँगी। और वाक़ई जैसे आपने कहा कि हमने रो कर खुशियों को कमाना है, हमने रो रो कर बेहोश नहीं होना है, हमने होश में आना है, हमने फ़र्श अज़ाए सरकार करबला से अर्श खुदा तक पहुँचना है, हमने फ़र्श अज़ाए अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन से शक़ी से सईद बनना है, असहाब यसार से असहाब यमीन में आना है, और
سب سے بڑھ کر ہم لوگ جو ہے اس فرش عزائے سرکار کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مائدہ حسینی سے رزق معنوی اور رزق ظاہری کو لے کر ہم نے وجیح بننا ہے. وہ بھی کہاں دنیا میں بھی وجیح بننا ہے اور آخرت میں بھی وجیح بننا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی کے بارگاہ میں بھی ہم نے وجیح بننا ہے. اور یہ بھی وہ وش ہے, وہ دعا ہے جس کا ذکر زیارت عاشورہ میں بھی ہوا ہے کہ میرے پہ رونے سے پہلے تم یہ دعا مانگ لو کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ, ہے نا. اللہم اجعلنی, خدایا مجھے, خدایا میرے بچوں کو, خدایا میری فیملی کو, خدایا میرے پیرنٹس کو, خدایا میرے ریلیٹیوز کو, خدایا میرے سب پیاروں کو, اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین. تو اپنے جوار میں اور تو پوری دنیا میں وجیہ بنا دے, عندک وجیہا مع حسین علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کی معیت, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کنیکشن, امام حسین علیہ السلام کی رضا کو جو کوئی حاصل کرے گا وہ وجیح بنے گا. اوکے, جیسے آپ نے کہا وجیح کا مطلب کیا ہے. خواہر یہ روایت ہے بحار الانوار میں, بہت خوبصورت روایت ہے کہ قیامت کے دن لوگ چیخیں گے, روئیں گے, پیٹیں گے, اور کچھ لوگ رو رو کر یہ کہیں گے فلا تفضحنی یوم القیامہ علی رؤوس الاشہاد, خدایا مجھے قیامت کے دن خوار, ذلیل اور پست نہ بنا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ, جس دن ماں کی ممتا مر جاتی ہے, جس دن باپ کو اولاد نظر نہیں آتی, جس دن بھائی کو بہن کی پرواہ نہیں ہوتی ہے, اس روز خدا تو مجھے رسپیکٹ دے, تو مجھے عزت دے, وہ عزت کہ جس میں آپ کو عرش کا سایہ ملے گا. ٹھیک ہے, آپ کو عرش کا سایہ ملے گا, اور جسے عرش کا سایہ ملے گا اس کو وجیح خدا بنا دیتا ہے. ایک VIP پروٹوکول کے ساتھ آپ کو جنت کے جانب لے جایا جائے گا. وہاں لوگ حسرت کریں گے کہ کاش میری دوستی اس کے ساتھ ہوتی تو میں بھی وجیح ہوتا, میں بھی وجیح ہوتی. ٹھیک ہے, وجیح اسے کہا جاتا ہے کہ لائف میں بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ بن جاتی ہے, مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے. وجیح اس کو کہا جاتا ہے جس کی زبان میں تأثیر, وجیح اسے کہا جاتا ہے جس کی بات میں وزن, وجیح اس کو کہا جاتا ہے جس کی اپنی نظروں میں وہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن دنیا کی نظر میں وہ بہت کچھ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے خواہر کہ آپ بولو آئی ایم نتھنگ, بٹ دنیا بولے یو آر دا بیسٹ پرسن. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے آئی ایم دا بیسٹ اور دنیا کہتے یو آر نتھنگ. ٹھیک ہے, تو وجیح وہ ہے جسے خود کچھ بھی نہیں لگتا لیکن دنیا اس کی عزت کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور خدا کے ہاں اس کا ایک خاص مقام ہے, وہ ہے وجیح. اور ہم نے جیسے آپ نے کہا امام حسین علیہ السلام کے فرش عزا پہ بیٹھ کر, صف عزا کو سجا کر, دسترخوان مائدہ امام حسین علیہ السلام کو کھا کر, لے کر, رزق معنوی رزق ظاہری کو حاصل کر کے ہم سب نے بننا ہے وجیح, کہ جس میں فیملی باؤنڈنگ, جس میں آپ کی بات کو سب سنیں گے, آپ کی رسپیکٹ لوگ کریں گے, مرنے کے بعد آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا کر جاؤ گے, آپ زندہ رہو گے, اور اسی طرح آخرت میں بھی خدا آپ کو وہ وجیح بنا دے گا. ٹھیک, اس کے لیے جیسے آپ نے کہا ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ قرآن کریم میں وجیح کس کو کہا گیا ہے. کیا کسی کیا کہتے ہیں بادشاہ کو کہا گیا ہے, کیا کسی ملکہ کو کہا گیا ہے, کس کو خدا نے وجیح کہا ہے, یہ دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, میں نے پورے قرآن میں دیکھا ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک, شاید اور بھی ہو, مجھے نہیں معلوم, لیکن جو مجھے ملا قرآن کریم میں 2 مقامات ایسے ہیں جہاں خدا کھل کر اعلان کر رہا ہے. خدا کہتا ہے کہ یہ وجیح ہے اور یہ وجیح ہے, اور یہ دونوں وجیح کیوں بنے وہ ریزنز بھی ساتھ میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالی
بتا رہا ہے. اور آپ کو بہت خوشی ہوگی جب آپ نام سنو گے کہ وہ جو زیارت دعائے توسل میں جیسے خود آپ نے کہا 14 ٹائمز ہم کہتے ہیں یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. سب سے پہلے یا رسول اللہ آپ وجیح ہے نا، تو آپ کو واسطہ ہے ہمیں بھی وجاہت عطا فرما دے. یا علی آپ وجیح ہے ہمیں بھی وجیح بنا دے. یا فاطمہ آپ وجیحہ ہے مجھے میرے بچوں کو بھی وجیح بنا دے. یا امام حسین یا حسن یا زین العابدین. تو قرآن کریم میں جب ہم دیکھتے ہیں خواہر تو 2 پرسنالٹیز ہے. انبیاء میں 2 نبی ایسے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالی کچھ خاص ان کی لائف میں اسٹرگلز اور پریشانی یا ایک خاص ٹیسٹ ان سے لیا جاتا ہے، جس میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد خدا نے ان کو وجیح قرار دیا. ٹھیک ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. ٹھیک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورہ عبسہ میں اور سورہ مبارکہ آل عمران میں آئی تھنک آیت نمبر 35 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. یعنی عیسیٰ وہ ہستی ہے وجیہن فی الدنیا جو دنیا میں بھی وجیح ہے، والآخرہ اور کہا آخرت میں بھی، ومن المقربین اور عیسیٰ جو ہے مقربین میں سے، یعنی جو عیسیٰ کو چھوئے گا، جو عیسیٰ کو ٹچ کرے گا، جو عیسیٰ کو اپنا لے گا، جو عیسیٰ کے فالوورز بنیں گے وہ میرے مقرب بندوں میں سے ہو جائیں گے. اچھا، عیسیٰ کو خدا نے وجیح کب بنایا خواہر؟ جب ان کی ماں پہ بلیم لگا دی گئی. میں اس پروگرام میں اس پلیٹ فارم پہ امام حسین علیہ السلام کے اس فرسٹ عشرے میں جس کو وجیح بننا ہے میں بتا دوں. دیکھیے یہ جو ہماری سوسائٹیز میں یہ جو کچھ فیملیز میں بہت سمپلی ایزیلی آپ بلیم لگا لیتے ہو کسی پہ. ٹھیک ہے، اور جو سننے والے ہوتے ہیں وہ بھی بلیو کر لیتے ہیں. کان کے اس قدر کچے ہو گئے ہیں کہ کسی کے بھی حوالے سے آپ کچھ سنتے ہو تو آپ اس پہ بلیو کرتے ہو. ٹھیک ہے، آپ کو انویسٹیگیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے بٹ آپ کو بلیو بھی اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. حضرت عیسیٰ کو خدا نے وجیح کب بنایا؟ جب ان کی ماں حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر بلیم لگا دی گئی کہ شی واز انمیرڈ. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے بیبی کو لے کر بچے کو لے کر شہر میں داخل ہوتی ہے تو لوگوں نے پتھر تیار رکھا، لوگوں نے مٹی تیار رکھا کہ جیسے ہی مریم انٹرنس لے گی ہم پتھراؤ شروع کریں گے اور ہم بلیم لگانا شروع کریں گے. اور تمام مطلب جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ایک پبلک جمع ہو جاتی ہے مریم کو کوسنے کے لیے، مریم کو توڑنے کے لیے، مریم کی عزت کو اچھالنے کے لیے یہ سب بلیم لگاتے ہیں. تب وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مریم کیونکہ تم برحق ہو، کیونکہ تم سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی، تم ڈرو مت، جسٹ خاموشی کو اختیار کر لو، خاموشی کا روزہ رکھ لو، تمہیں وجیحہ اور تمہارے بیٹے کو ہم وجیح بنا دیں گے. اور کس انداز میں وجیح بنایا خواہر؟ کس انداز میں وجیح بنایا؟ عیسیٰ. عیسیٰ عربک میں جو ہے عیسیٰ یعیش سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی لائف ٹائم جو زندہ رہے گا، جسے کبھی موت نہیں آئے گی. کون ہے دنیا میں ایسا؟ خدا نے اس طرح سے وجیح بنا دیا. اور سیکنڈ، عیسیٰ کو مسیح سے لیا گیا. مسح یعنی عیسیٰ جس کو ٹچ کرے گا اسے شفا ملے گی. عیسیٰ جس پہ دم کرے گا وہ کیچڑ ہی کیوں نہ ہو وہ اڑان لے لے گا. ٹھیک ہے، عیسیٰ جس خشک زمین سے گزرے گا وہاں پر پھل اگ آئے گا. خدا نے یوں وجیح بنا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اور اپنے قرآن کریم میں فرمایا تم اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرش عزا پہ بیٹھ کر وجیح بننا چاہتے ہو، سب سے پہلے کام یہ ہے کہ کان کے کچے مت بنو اور زبان کی ایسی کچی نہ بنو کہ جو تمہارے من میں آ جائے تم دوسروں کے حوالے سے ڈسکس کرنا شروع مت کرو. کیونکہ جو بلیم لگائے گا اس کی سزا تو دنیا میں بھی ہوگی آخرت میں بھی ہوگی. جس پہ بلیم لگا دی گئی ہے یہ خدا کا اٹل فیصلہ ہے اور وعدہ ہے کہ خدا اس کو وجیح بنا دے گا.
ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہے اس طریقے سے اس انداز میں خدا نے ارشاد فرمائے. اور سیکنڈ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے وہ بھی ایسا ہی ہے خواہر سکینہ، کہ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ آج وہ مجلس میں نہیں آئی، آج فلاں مجلس میں نہیں آیا، آج اسے آئی ڈونٹ نو کیا ہو گیا تھا، وہ کچھ زیادہ ہی رو رہا تھا. ارے بھائی رونے پر بھی آپ کو اعتراض ہے، نہ بھی روئے تو بھی آپ سنگ دل کہہ دیتے ہو، آ جائے تو آپ کہتے ہو کہ تم کون ہوتے ہو فرش اعضاء پہ آنے والے، نہ آئے تو تم کافر اس کو بنا لیتے ہو. مطلب اس سوسائٹی میں دوسروں کی شخصیت کو، دوسروں کی ذات کو اچھالنا جو ہے سب سے سمپل اینڈ ایزی کام ہو گیا ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا تھا. وہ حیا کی وجہ سے کبھی بھی وہ جو بہت پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، لوگ جیسے سوئمنگ پول ہے، ٹھیک ہے، مل کر جو ہے غسل کیا کرتے تھے وہاں پہ. تب جو ہے یہ جو غسل خانے ہیں یا اٹیچ باتھ سسٹم ہے، یہ چیزیں اس وقت نہیں تھا. سب ایک ساتھ دریائے نیل میں جایا کرتے تھے. تو سب نے دیکھا موسیٰ کبھی بھی پبلک کے ساتھ نہیں آتے غسل کرنے، تو وہ بہت آؤٹ آف سٹی چلے جاتے تھے جہاں عام پبلک نہیں ہوتی تھی، وہاں جا کر وہ غسل کر کے واپس آتے تھے. تو اس پر لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ موسیٰ کے باڈی پر کچھ ایسی بیماری ہے کہ اسے ڈر لگتا ہے، لوگ دیکھیں نا، اس وجہ سے ڈر کر وہ آؤٹ آف سٹی چلے جاتے ہیں. نمبر 1. سیکنڈ، حضرت موسیٰ کی عزت کو اچھالنے کے لیے ایک لیڈی کو ہائر کر لیتے ہیں اور اس کو تھیلی بھر کے، بوری بھر کے سونے کے سکے دے دی جاتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جسٹ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، آ جاؤ مطلب راؤنڈ اباؤٹ جیسے ہوتا ہے چوک پہ، مین چوک پہ، اور سڑکوں پہ جاؤ، گلیوں میں جاؤ، تم چلا چلا کے بولنا کہ موسیٰ جو ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، اس نے تمہاری عزت اچھالنے کی کوشش کی اور بری نظر سے موسیٰ جو ہے تمہیں دیکھتا ہے. اور تھرڈ کام یا پروپیگنڈا جو حضرت موسیٰ کے حوالے سے کی، جب موسیٰ کا بھائی ہارون ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کہا کہ موسیٰ نے جیلسی میں جو ہے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے. یہ 3 بلیمز جو ہے اس پوری سوسائٹی میں لگا دی جاتی ہے حضرت موسیٰ کے حوالے سے، تاکہ لوگ موسیٰ کو نہ مانیں، موسیٰ پر بلیو نہ کرے اور موسیٰ تنہا رہ جائے، تک و تنہا رہ جائے. تو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم لوگ اے ایمان لانے والو، اے محمد رسول اللہ پڑھنے والو، اے علی کی ولایت کو اپنانے والو، اے غم حسین میں رونے والو، اے چادر زینب پر رونے والو، کبھی بھی لا تکونو، مت بنو، کالذین آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، جنہوں نے موسیٰ پہ بلیم لگا دی، جنہوں نے موسیٰ کو گرانے کی کوشش کی. کسی نے موسیٰ کو سپورٹ نہیں کیا. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا فَبَرَّأَهُ اللَّهُ، خدا نے بری کر دی، ٹھیک ہے. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور خدا نے موسیٰ کو کیا بنا دیا؟ وجیہ بنا دیا. ٹھیک ہے، خدا نے حضرت موسیٰ کو وجیہ بنا دیا. کس طرح وجیہ بنا دیا؟ خدا نے موسیٰ کو فصاحت کس طرح وجیہ بنا دیا؟ وہ لیڈی جسے ہائر کیا گیا تھا، وہ جب گلی میں آتی ہے، وہ جو چوک پر آتی ہے حضرت موسیٰ کے اگینسٹ بات کرنے کے لیے، موسیٰ کی عزت کو اچھالنے کے لیے، خدا نے اس کی زبان پہ یہ جاری کر دیا کہ لوگوں سنو، مجھے پیسے دے دیا گیا ہے کہ میں موسیٰ کے اگینسٹ بات کروں، میں موسیٰ کو بدنام کروں تاکہ تم لوگ بدظن ہو جاؤ موسیٰ سے. اور جب اس لیڈی کو مارا جاتا ہے، تم کیا کہی جا رہی ہو، تمہیں اتنا پیسہ دیا گیا؟ وہ کہتی ہے آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم میرے زبان پہ کہاں سے اور کیسے یہ الفاظ جاری ہوئے. فبرأہ اللہ، خدا کہتا ہے یہ دست ید اللہ ہی سے ہوا، یہ خدا کا اٹل فیصلہ ہے کہ تم اگر اللہ کے ساتھ صحیح رہو، تم اگر اپنے ضمیر کے سامنے شرمندہ نہیں ہو، اور اگر تم خدا کے سامنے جواب دہ نہیں بنو، تو سمجھ لو خدا تمہیں کیا بنائے گا؟ وجیہ بنا دے گا. تو یہ وہ
چیز ہے جسے اگر آپ دوری اختیار کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آپ کو وجیح بنا لیتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں یہ ایک ہمارے لیے مورلی سپورٹ بھی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل بہت سارے ہمارے ویورز میں ہیں جن کے گھروں میں ان پہ ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے، جن کے کوئی سننے والے نہیں ہوتے، جن کے اگینسٹ لوگ ایزیلی بات کر رہے ہوتے. اگر آپ اپنے ضمیر کے سامنے شرمندہ نہیں ہے اور سیکنڈ آپ خدا کے سامنے اگر جواب دہ نہیں ہو، مطمئن ہو، تو یاد رکھنا یہ خدا کا وجیح وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دست ید اللہ سے اسی فرش عزائے امام حسین سے آپ کو وجیح بنا دے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ خواہر، آپ نے ہمارے ساتھ بہت اہم نقطے جو ہے وہ شیئر کیے، اور انشاءاللہ سے ہم جو ہے ان سے لیسنس بھی حاصل کر سکیں، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پریکٹیکل ایگزامپل کے کس طرح سے گھروں میں جو ہے کئی بار جو ہے ہم ایک دوسرے کو جو ہے لیبل کر دیتے ہیں ناموں سے، یا تو ہم جو ہے ایکیوز کر دیتے ہیں بنا جانے کے جو اصل اسٹوری ہے وہ کیا ہے، مطلب کیا ریزن. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ود دا وے we use our tongue and the language that we speak to people when. We have to be very careful about these things and our actions in general. خواہر جو دوسرا میرا سوال ہے، جس طرح سے آپ نے ماشاء اللہ بیان کیا کہ وجیح بننے کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، تو فار ایگزامپل اگر کسی شخص میں جو ہے وہ وجیح کی کوالٹیز نہ ہوں، یعنی کہ ہاؤ کین ون لوز دا کوالٹیز آف اے وجیح، وہ کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں کہ اس وجیح کا جو کوالٹی ہے وہ ختم ہو جائے یا اٹھ جائے انسان میں سے؟ بالکل. دیکھیے ایک تو پہلے میں 2-4 ایسے عوامل بتا دوں جس سے انشاءاللہ کوئی وجیح بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کوالٹیز کو اپنا لے تو خدا اسے وجیح بنا لے گا. کچھ تو ابھی ہم نے بتا دیا قرآن سے، بٹ ایک چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ڈیفینڈ کرے گا کسی مومن کو خدا اس کو وجیح بنا لے گا. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں، لیکن آپ جانتے ہو کہ اس کی غلطی نہیں ہے، اور اگر آپ نے اس کا دفاع کیا کتنا اچھا ہوگا. ساس اٹھے اور بہو کا دفاع کرے، بہو اٹھے اور ساس کا دفاع کرے، ہسبینڈ وائف کے لیے آواز اٹھائے، وائف ہسبینڈ کے لیے اٹھا لے، آپ اپنے ان-لوز کے لیے اٹھا لے، اور آپ اپنوں کی غلطی پر ان کے اگینسٹ آپ بات کرے. اگر وہ صحیح ہے تو ان کے لیے اگر آپ آواز اٹھاؤ، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خدا آپ کو وجیح بنا لے گا. اچھا، سیکنڈ چیز وہ یہ خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک بندہ آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام سے پبلک ہوتی ہے، امام مدینہ کو چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں وہ کہتے کہ یوں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اپنا رسول اللہ پلیز مجھے بھی سن لیجئے گا جانے سے پہلے. تو امام حسین علیہ السلام نے جسٹ ایک بات سن لی، 500. مولا سمجھ گئے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے، ٹھیک ہے. تو مولا نے کہا مجھے سنائی نہیں دے رہی ہے، تم میرے قریب آ جاؤ، اس طرح دور سے مت بولنا، آؤ میرے کان میں بات کرو، مجھ تک آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے؟ انت تسمع کلامی وترد سلامی، ہے نا. یہ ہم زیارت ناموں میں پڑھتے ہیں، وتشہد مکانی، میں جہاں سے آپ کو پکاروں آپ جواب دو گے، میں جہاں پہ ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے. تو حسین نے کیوں کہا کہ پبلک کے بیچ میں سے اٹھو، آ جاؤ اور میرے کان میں یہ بات کرو؟ تو امام نے جب یہ بندہ قریب آیا، آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ تم جا کر فلانا روم میں فلاں شیلف میں 500 دینار درہم رکھا ہوا ہے، وہ لے آ کے اس کو دے دو. ابھی اس نے بات بھی نہیں کی. تو اس نے کہا مولا جب آپ سب جانتے ہو مجھے قریب کیوں بلایا، مجھے قریب آپ نے کیوں بلایا؟ تو وہاں امام حسین علیہ السلام نے اس بندے کو حق کیا اور بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ یاد رکھو میں تمہیں وہ گفٹ دے کر جا رہا ہوں، کبھی بھی کسی بھی مومن کی مدد، ٹھیک ہے، اس انداز میں کرو کہ وہ دوسروں کے سامنے شرمندہ نہ ہو، وہ کھل کر لوگوں کے سامنے نہ مانگے. میں نے تجھے اس لیے قریب بلایا کہ تیری ضرورت صرف میں جانوں اور کسی کو خبر نہ ہو کہ تو نے حسین سے مدد مانگ لی ہے، اور اس کے عوض تمہیں معلوم ہے مجھے کیا ملے گا؟ امام حسین نے فرمایا خدا مجھے وجیح بنا دے گا.
اٹس سو سمپل ہمارے لیے کہ اگر آپ اس چیز کو کرو. بٹ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم میسیجز بنا کے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج میں نے اتنا کیا, آج میں نے اس کے لیے یہ کام کیا, یہ سیکنڈ. اور تھرڈ جو ہے حدیث میں ہے کہ اگر کوئی برا کر رہا ہے تو آپ اسے لڑنے کے بجائے آپ جا کر اس کو اس برائی سے روک لو. خدا آپ کو جو ہے کیا اسے تو روک کے لے گا, وہ تو رک جائے گا, یا نہ بھی رکے خدا آپ کو جو ہے اس کام کے بدلے جو ہے وجیح بنا دیتا ہے. اور فورتھ جو مجھے خود بہت زیادہ پسند ہے, جسے فیملی باؤنڈنگ, جسے محبت, جسے پیس بہت زیادہ ہماری فیملیز میں اور زیادہ بڑھ جائے گا, وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تمہارے سامنے اچھا کرے نا تو تم اس کو تکرار کرو, بولو اس کے سامنے, شیئر کرو کہ تم نے آج اتنا اچھا کیا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم وہی نہیں کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آج تم نے اتنا اچھا بنا لیا کھانا, آج تم نے اتنی اچھی صفائی کی. آپ اپنے میٹس سے ایسے بات کرو, آپ اپنے ڈرائیور سے آپ ایسے بات کرو, آپ اپنے بچوں سے بات کر لو. آپ اگر ہسبینڈ 3 دفعہ ریپیٹ کر لے کہ آج تم نے اتنا اچھا کھانا بنایا, آج تم نے اتنا اچھا کھانا بنایا, ہمارے یہاں لیڈیز کیا کہیں گے, معجزہ ہو رہا ہے, آپ تعریف کر رہے ہو. ٹھیک ہے, بالکل اس لیے کہ وہ انوائرمنٹ جو ہے ابھی تلک نہیں بنا ہے. سو ہسبینڈ کو اگر وائف بننا وجیح بننا ہے, اور وائف اگر آپ کو وجیحہ بننا ہے, یا کسی کو بھی وجیح بننا ہے نا, کوشش کرنا پازیٹیوٹی کو اپناتے ہوئے جو اچھائیاں آپ اپنے ارد گرد دیکھو گے اس کو ابھارنے کی کوشش کر لو, اس کو بار بار تکرار کرنے کی کوشش کر لو. اللہ سبحانہ تعالی آپ کو اور آپ کے اطراف میں جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب کو وجیح بنا لے گا. اب چلتے ہیں ان ریزنس کی طرف, ایفیکٹس کی طرف, جو آپ نے کہا کہ فار ایگزامپل میں وجیحہ ہوں, خدا نے مجھے رسپیکٹ دی, خدا نے مجھے عزت دی, خدا نے میری اوقات سے بڑھ کے مجھے نوازا, مجھے دیا, بٹ میں کچھ ایسا کر جاتی ہوں کہ سڈنلی وہ عزت خاک میں مل جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے بہت ساروں کے ساتھ کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, ایون ان کے جنازوں کو اٹھانے والے کوئی نہیں ہوتے, برے وقت میں ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. وہ کیا ہے, بہت ہی درد آور ہے. اللہ نہ کرے خواہر کسی مومن کی لائف میں یہ مومنٹ آئے, یہ ٹائم آئے کہ کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ ہو, کوئی آپ کی عزت نہ کرے. اس میں سب سے پہلے ریزن جو روایات میں ہمیں نظر آتا ہے, منازل الآخرہ, بہت پیاری کتاب ہے, اس میں یہ روایت ہے کہ وَالذُّنُوبُ الَّتِي تَحْتِكُ الْعِصَمْ شُرْبُ الْخَمْرِ. جس بھی گھر میں ڈرگ, ٹھیک ہے, یا شراب یا مست کرنے والی, ایون میں کہوں گی میوزیکل آلات ہی کیوں نہ ہو, جس گھر میں یہ چیزیں ہو, خدا مکین اور مکان دونوں کی وجاہت کو ختم, توقیر کو ختم, ہیبت اور ابوہت کو ختم, اور اس کے بعد جو ہے ان کی کوئی عزت نہیں رہتی ہے. یہ روایت میں ہے. اور سیکنڈ جو ہے واللعب بالقمار, مولائے کائنات امام علی علیہ السلام نے کہا, ٹھیک ہے, واللعب بالقمار, جو جسے کیا کہتے ہیں ہم لوگ, مجھے نہیں معلوم اس کو کیا میں نام دوں, شطرنج ٹائپ کا جو کارڈز کا ہوتا ہے, آلات قمار جس گھر میں ہو, پروردگار عالم جو ہے ان کی وجاہت, ان کی توقیر اور ان کی عزت کو خدا کم کر دیتا ہے. یہ مطلب بندوں کی بات نہیں میں کر رہی ہوں, روایت میں ہے خدا جو ہے کم کر دیتا ہے. اور تھرڈ جو ہے وَالتُّعَاتِ مَا يُزْحِكُ النَّاسِ مِنَ اللَّغْوِ. اچھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ وہ دوسروں پر ڈسکس کرتے اور ان پر ہنستے ہیں. جو لوگ دوسروں پر ہنسے خدا اس پہ ہنستا ہے, اور پروردگار عالم ان کی عزت کو کم, توقیر کو کم, اور پھر کہیں رہنے یا کہیں نکلنے کے لائق پھر وہ نہیں رہتے ہیں. آپ جتنی زیادہ لوگوں کو عزت دو گے, خداوند تبارک و تعالی اتنے ہی زیادہ آپ کو وجیح بنا لے گا. ٹھیک ہے, یہ وہ ریزنس ہے. اور نمبر 4 جو ہے
جو بہت زیادہ اہم ہے، وَمُجَالَسَةُ أَهْلِ الرَّيْبِ، ریب کا مطلب جو ہے عربک میں کسے کہا جاتا ہے؟ جن کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کے تھراؤٹس کے حوالے سے، آپ کے عقائد اور عقیدے کے حوالے سے آپ کے اندر ڈاؤٹس بڑھنے کا امکان ہو، خدا ان کی وجاہت کو کم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے کہ یو آر مائی بیسٹ فرینڈ، بٹ یہ کہ میں یہ بھی جانتی ہوں آپ ہمیشہ میرے عقیدے کو کمزور کرتی ہے. اے معصومہ، تمہیں مجلس میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ حسین تو کب کے شہید ہو گئے، تو کیوں تم اپنے آنسو ضائع کر رہے ہو؟ ہاں، تم کیوں اپنے آپ کو وائی کور کر رہے ہو؟ تم کیوں نماز 3 ٹائم پڑھتے ہو؟ تم کیوں نماز میں ہاتھ مثلا چھوڑ کے کھول کے پڑھتے ہو یا کلوز رکھ کے پڑھتے ہو؟ جو آپ کو آپ کے عقائد کے حوالے سے مشکوک کرتا ہے، ان کے ساتھ آپ بیٹھو گے، یہ حدیث میں ہے، آپ کی وجاہت، آپ کی توقیر اور آپ کی عزت میں کمی آ جائے گی. یہ وہ ریزنس ہے جس کو اپنانے سے باقاعدہ روایات میں ہے کہ پروردگار عالم اس کی وجاہت کو کم کر دیتے. اسی لیے ہمیشہ ہمیں یہ دعا اپنی لائف میں اینی ٹائم رکھنا چاہیے کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرہ. دنیا میں حسینی لائف سٹائل کو اپنا لو تو آخرت میں بھی خداوند تبارک و تعالی آپ کو وجیح بنا دے گا. جیسے آیت اللہ عظمیٰ مرعشی نجفی کا کل میں مجلس میں بھی بتا رہی تھی نا کہ انہوں نے 2 وصیت کی تھی. ایک تو وہ مصلی جس پہ آپ نے 80 ایئرس نماز تہجد پڑھی، اس کو سینے پہ رکھنے کی، اور سیکنڈ انہوں نے کیا، جو کارپیٹ جس پہ فرش عزا کے عنوان سے جس کو بچھا دیا جاتا تھا، کہا کہ مجھے محرم تو نہیں ملے گا لیکن مجھے خدا کے ہم وجیح بننا ہے، تو خدا را اس خاک کو جھاڑ لینا، کیونکہ فرش عزا امام حسین کا خاک بھی آپ کو آخرت میں وجیح بنا لیتا ہے. تو مطلب یہ حسین کے ساتھ میں ہی ہے کہ آپ دنیا میں بھی وجیح بنو گے اور آپ آخرت میں. بلکہ میں یوں کہوں گی، فار ایگزامپل میں اپنے آپ کو کہوں، یا جتنے بڑے بڑے پڑھنے والے اسکالرس ہیں، آپ مجھے بتائیے ان کے ہاں دولت اگر آئی ہے، انہیں اگر شہرت ملی ہے، ہاں سچی بات ہے، ٹھیک ہے، ان کو پروٹوکول اگر دیا جا رہا ہے، یا لوگ ان کے فالوورز دن بدن بڑھتے جا رہے، کس وجہ سے ہے؟ مع الحسین علیہ السلام، کیونکہ وہ امام حسین کا ذکر کر رہے. تو حسین کا وعدہ ہے، تم ایک بار میرا نام لے لو، لوگوں کی زبان پہ 10 بار تمہارا نام میں جاری کر دوں گا. میں خود وجیح ہوں، جو مجھ سے جڑے گا میں اس کو وجیح بنا دوں گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ نے پھر سے اپنا بہت قیمتی وقت آج کے اس پروگرام کے لیے نکالا اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا. ہم خداوند اعلیٰ سے یہی التجا اور دعا کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ان وجیحوں میں شامل کیا الہی کہ آمین، جو امام حسین علیہ السلام کے فرمانبردار ہیں. الہی وہ آمین، ہمیں سعادت حاصل ہو کہ ہم امام حسین علیہ السلام اور خاص ہمارے وقت کے امام کے ناصرین میں سے. الہی آمین. اور آخر میں میں ایک جو بہت ہی مشہور آیت سورۃ الفجر کی ہے، وہ اس کے ساتھ میں پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ آیت بیان کی گئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے نفس مطمئن، پلٹ کر تو واپس اپنے رب کے پاس آ جا. یہ جو نفس مطمئن کا جو یہاں پہ مینشن ذکر ہو رہا ہے، وہ یہی ون آف دا کوالٹیز آف وجیحوں میں بھی شامل ہوتی ہے کہ وی ہیو ٹو آلویز بی کنٹینٹڈ. ایک ہمیں اپنے جو کام ہم روز کرتے ہیں، خدا نے جس چیزوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم کبھی ناشکری، ناکفری یہ سب نہ کریں. ہم خدا کا جو ہے شکر ادا کریں، ہمارے نفس کو جو ہے مطمئن رکھیں. اور سب سے جو بہت امپورٹنٹ بات جو ذاکرہ نے آج بیان کی ہے کہ فرش عزا سے جو ہم اپنے دلوں کو زندہ رکھیں اور ہمارے نفس کو جو ہے مطمئن رکھیں. آمین. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ذاکرہ. جزاک اللہ. And thank you so much for tuning on today's program. This is your host, آپ کی میزبان سکینہ حبیب. انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ ہم سب جو ہیں ایک دوسرے کو ان خاص ایام عزا میں یاد رکھیں اور ہم جو ایک دوسرے کے لیے دعا کریں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیراً. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.